अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। चलें आज हम देखते हैं सूरतुल गाशिया को। इसको मैंने यहाँ पर बोर्ड पर क्यों लिखा, अगर हम चाहते हैं तो PDF के ज़रिए भी इस कलाम पाक को यानी सूरतुल गाशिया की हम तफसीर कर सकते थे, है ना। एक बात मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर बोर्ड पर लिखा है। देखिए, हम अपने आप को यहाँ पर महसूस करें, फील करें कि हम यहाँ हैं, इस जगह पर हैं, आइंदा आने वाले हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पर फील करने से क्या चीज़ दुनिया में आने वाली है, उसको अगर हम पहले से ही अगर हम इसको महसूस कर लें और इस पर अमल करने की कोशिश करें तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हम शायद बाद में पछताने वालों में नहीं होंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर देखें, एक मैंने ऐसे ही इसको ड्रॉ किया है। इसको ना मैं सोचे हूँ कि मैं हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है, ये एक ऐसे एक शक्ल से उतारी गई एक आदमी के टाइप में कि इसको हम सब महसूस करें कि हम अब इस मुकाम पर हैं, ठीक है। हम अब इस मुकाम पर हैं। मैं ये सोच रही हूँ, मैं अपने आप को फील कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं इस मुकाम पर हूँ। हम सब इसी मुकाम पर हैं, बस इसको हम अपने अंदर फील करना है, अपने अंदर अपने दिल दिमाग में इस चीज़ों को बिठानी है ताकि हम इसको सही से समझ सकें और आने वाले एग्ज़ाम की हम तैयारी कर सकें, है ना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ने कलाम पाक में हर जगह कहीं अगर दोज़ख का जिक्र किया है तो जन्नत का भी किया है, बुरे लोगों का जिक्र किया है तो फिर वहाँ नेक लोगों का भी जिक्र किया है। अल्लाह ने ना हमें इस दुनिया में चॉइस करने के लिए छोड़ दिया है कि देखिए, इस तरफ जाओगे शैतान मिलेगा, इस तरफ जाओगे अपना नुकसान खुद करोगे, इस तरफ जाओगे जहाँ जन्नत मिलेगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन मिलेंगे, उनकी रज़ा मिलेगी और वहाँ जन्नत मिलेगी, वहाँ बहुत ही आयश ही आयश है। तो हम अब इस बात को समझने की कोशिश करेंगे और अपने आप को इस जगह पर रख कर देखेंगे कि हम किस रास्ते पर अभी हम चल रहे हैं। हम अभी चल रहे हैं क्योंकि हमें अल्लाह ने इस दुनिया में ये जो दुनिया है ये दारुल इम्तिहान है, ये इम्तिहान की जगह है। आप यहाँ इम्तिहान अच्छा लिखेंगे, एग्ज़ाम आप अच्छा लिखेंगे तो ही हमें रिज़ल्ट का अंदाज़ा हमें यही मिल जाएगा, है ना। जब हम एग्ज़ाम लिखते हैं, एग्जामिनेशन हॉल से वापस आते हैं तो हम उसी वक्त देख लेते हैं कि हम बस कोई खुशी खुशी आता है कि हाँ मेरा तो एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है, अभी तो मैं पास होने वाला हूँ। कोई देखता है कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है, ऐसा वैसा हुआ है, थोड़ा सा डल चेहरे से बाहर आता है ना। तो अब हम इसको यहाँ देखते हैं कि अब हम एग्ज़ामिनेशन हॉल में हैं, अभी ये जो दुनिया है ये एग्ज़ामिनेशन हॉल है, अभी यहाँ पर हम एग्ज़ाम लिख रहे हैं, इसके बाद का रिज़ल्ट वो हमारी ज़िंदगी बदल देगा। इंशाल्लाह हम अब उसको जानने की कोशिश करेंगे कि देखें, हल अता का हदीसुल गाशिया। हल का मतलब होता है क्या, ये हुरूफ इस्तिफामिया है। क्या तुझे छुपा लेने वाली यानी क़यामत की खबर मिली है, क़यामत की खबर आप तक पहुंच गई। गाशिया से मुराद क्या है, क़यामत है, उसकी हौलनाकियाँ जो तमाम मखलूक को ढांक लेंगी, यानी सबको ढांपने वाली हकीकत क्या है, ये गाशिया है, क़यामत का नाम है ये। वो सब पर आएगी, सबको घेरेगी, हर एक को ढांप लेगी, आपको, मुझे, मेरे बहन भाई को, आपके बहन भाई को, आपके रिश्तेदार को, आपके कज़न्स, आपके जो भी है, मेरे हैं, आपके हैं, हम सबके, सबको ये ढांप लेगी, सबको, किसी को नहीं छोड़ेगी। हम ये नहीं सोच सकते कि हाँ सब पर आएगी लेकिन मुझे कुछ नहीं होगा। हमारे पास ना शैतान इसी हमें गफलत में डाल कर रखा है। मौत उसको आई है, मुझे नहीं आएगी। हाँ वो चला गया, उसमें क्या बड़ी बात है, कोई एक दिन आता है और दूसरे दिन चला जाता है। क्या हम एक दिन नहीं जाएंगे, सोचे जरूर। तो गाशिया क्या है, ये कब्र है, ठीक है। वो जो हुई यौमा इज़िन खाशिया, तो जब वो क़यामत आएगी
اس وقت کیا ہوں گے؟ کچھ چہرے اس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے، بہت ڈرے ہوئے ہوں گے۔ اب دیکھیے میں نے ابھی یہاں کہا تھا نا کہ ایگزامینیشن جب ہال سے ہم باہر نکلیں گے تو دیکھتے ہیں کہ کچھ اسٹوڈینٹس خوش و خرم بہت ہی خوشی ناچتے کھیلتے آ رہے ہیں، کیونکہ ہمارا ایگزام تو بہت اچھا گیا، اب تو ہمارا رزلٹ اچھا آنے والا ہے۔ جو ایگزامینیشن ہال سے ڈل چہرے سے، نیچے لٹکا ہوا چہرے سے آتے ہیں کہ ہاں بہت ہارڈ ایگزام تھا، ہمیں اس میں کچھ نہیں آیا، پتہ نہیں ہمارا رزلٹ کیسے آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ اس کو یہاں فیل کریں کہ یہ قیامت ہے، ہم اس دنیا سے نکل چکے، ہم ایگزامینیشن ہال سے باہر آ چکے، ہم اب کہاں ہیں؟ اللہ رب العالمین کے سامنے جا کر کھڑے ہونے والے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو فیل کریں وہاں پر، اور اس دن ہم کس میں رہیں گے، ہمارے چہرے کیسے ہوں گے؟ اس بات کو ضرور سوچیں کہ میرا چہرہ کیسا ہوگا جس وقت قیامت آئے گی۔ کے بعد کا منظر ہے یہ، اللہ کے پاس جا کر کھڑے ہونا ہے، آپ کو بھی مجھے بھی۔ تو اس کو اپنے آپ کو محسوس کریں۔ عاملۃ ناصبہ، محنت کرنے والے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، بہت محنت کر کے آئے ہیں دنیا میں، اتنی محنت کہ دل کرتا ہے کہ شاید ابھی اس جینے کا کوئی فائدہ نہیں، بہت محنت کر کے آئے ہیں، اتنی محنت۔ پتہ ہے آپ کو یہ محنت کیا ہے؟ دنیا میں محنت تو سب کرتے ہیں، ہے نا؟ لیکن یہ کون سی محنت ہے جس کی وجہ سے ہمارے چہرے لٹکے ہوئے ہیں؟ پتہ ہے کیا ہے؟ اگر ہم لیڈیز کو دیکھیں جو ہاؤس وائفز ہیں، وہ بیچاری صبح سے شام تک لگی ہیں گھر کے کاموں میں، بچوں کے لیے، اپنے ہسبینڈ کے لیے، گھر کو اتنا صاف چمکا رہی ہیں، کچن چمکا رہی ہیں، نئے ڈشز بنا رہی ہیں، کچن کو نئے آئٹم سے سجا رہی ہیں، گھر کو ڈیکوریٹ کر رہی ہیں، اور کر کے تھک رہی ہیں۔ اللہ کی عبادت کر کے نہیں تھکی، گھر کے کام کاج میں تھک گئی، بچوں کو پالنے میں تھک گئی۔ اور جو جابس والی ہوتی ہیں، لیڈیز ہو یا جینٹس ہو، سب جابس کرتے ہیں الحمدللہ، جو بھی جاب والے ہیں وہ جاب کرتے تھک جاتے ہیں، ہے نا؟ تھک جاتے ہیں، اتنا تھک جاتے ہیں کہ انہیں نماز پڑھنے ہاتھ نہیں ہوتا، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ہم بہت تھکے ہوئے ہیں، بہت نیند آ رہی ہے، ہمارے پیر ہاتھ درد کر رہے ہیں۔ ابھی ایک ایسی جاب، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو جاب ہے نا، یہ فتنہ ہے۔ پیسے تو بہت دے رہا ہے، دنیاوی پیسہ بہت ہے اس جاب میں، لیکن اس میں اپنے لیے کوئی کچھ نہیں، یعنی آپ جاب کر رہے ہیں، اس میں خود کو کھانے کا ٹائم نہیں، خود کی عبادت کے لیے کوئی ٹائم نہیں، ہم بس کام کیے جا رہے ہیں، 8 گھنٹے بیٹھے ہیں کمپیوٹر کے سامنے، 10 گھنٹے بیٹھے ہوئے ہیں کمپیوٹر کے سامنے، ہاں پیسہ مل رہا ہے، کیا ہے خوشی، کیا ہے اس سب کے بیٹھنے کے پیچھے؟ دنیاوی پیسہ، یہ پیسہ آپ کے کچھ کام نہیں آنے والا، آپ کو خود کو نہیں آتا، آپ اتنی محنت کر رہے ہیں، لیکن یہ محنت ساری ضائع ہونے والی ہے نا؟ یہ دیکھیں عاملۃ ناصبہ، اس دن چہرے جھکے ہوئے ہوں گے۔ جو محنت کرتا ہے، دن بھر محنت کر کے تھک رہا ہے، اگر دیندار گھرانہ ہو تو وہ نماز پڑھ بھی لیتا ہے، وہ اٹھ بھی جائے گا جب بھی اذان ہو، نماز کا ٹائم ہو، تھوڑا سا لیٹ ہی صحیح اٹھ کر وہیں روم پر ہی جانماز بچھائے گا، اور جماعت کے ساتھ نماز نہیں ادا کرے گا، کم سے کم نماز پڑھ لے گا گھر میں ہی صحیح۔ لیکن جس کے گھر میں دین کا ماحول نہیں، وہ تو نماز کے بارے میں جانتا بھی نہیں، ہاں نماز ہے، پڑھنا ہے، لیکن مجھے ابھی جاب ہے، مجھے ابھی میٹنگ کرنی ہے نا؟ یہی تو شرک ہوا میرے بھائی بہن۔ دیکھیے ہم کیا چاہتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ شرک کرنا حرام ہے، اللہ رب العالمین کو شرک پسند نہیں ہے، رائٹ؟ ہم کیا جانتے ہیں؟ شرک کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا۔ تو ہم نے اپنے دل کو تسلی کر لی ہے کہ ہاں ہم کسی اور کی عبادت نہیں کرتے،
یعنی نہ ہم کسی درگاہ پر جاتے ہیں، نہ ہی ہم کسی ہندو کی جو مورتیاں وغیرہ ہوتے ہیں اسٹیچوز وہاں بھی عبادت نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہم تو شرک نہیں کرتے۔ لیکن کیا میرے پیارے بھائی بہن کہ جس وقت اذان ہو رہی ہو، اللہ نے کہا حی علی الصلاح، میری نماز کی طرف آ جاؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آ جاؤ، تم میری طرف آ جاؤ، تو ہم کیا اس وقت اٹھ کر دوڑے دوڑے بھاگے بھاگے اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں؟ بھاگتے ہیں ہم؟ نہیں، ہمیں اس وقت میٹنگ ہوتی ہے، اس وقت ہمارے پاس کوئی ایسا ایشو آ جاتا ہے کہ ہم جاب کو چھوڑ کر ہم آپ کے پاس نہیں آ سکتے، ہم اللہ کے پاس نہیں آ سکتے۔ کیوں؟ اللہ سے زیادہ ہمارا کوئی اور کام ہے، اللہ کے سامنے جھکنے سے زیادہ ایک اور کام ہے، جو میٹنگ ہے، کوئی ایشوز ہے، کوئی نوکری ہے، کوئی جاب ہے، کوئی گھر کا کام ہے۔ نو، تو کیا یہ شرک نہیں ہوا؟ اللہ کے ساتھ آپ نے کس کو شریک کیا؟ اپنی جاب کو، گھر کے کام کاج کو، اپنی میٹنگ کو، کس کو آپ نے شریک کیا؟ سوچیں ضرور، ہے نا؟ پھر دیکھیں جو لوگ بہت تھکے ہوئے اللہ کے سامنے آتے ہیں لیکن ان کا جو عمل ہے نا وہ باطل ہو گیا، کیونکہ وہ مذہب کے ساتھ تھا ہی نہیں، اللہ کے جو احکام تھے اس کو تو آپ نے پورے کیے ہی نہیں۔ اللہ نے تو یہ نہیں پوچھنا کہ آپ نے کتنی جاب کی، کتنے پیسے کمائے، کتنی بلڈنگیں بنی، کتنی پراپرٹی آپ نے بنا کر آئی ہیں دنیا میں، کیا یہ پوچھے گا اللہ رب العالمین؟ نو، ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا۔ تو پھر کیا کریں گے؟ اللہ نے تو پوچھنا ہے آپ نے عبادت کتنی کی، کیونکہ ہم نے تمہیں دنیا میں عبادت کے لیے ہی بھیجا تھا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ کیا وہ آپ نے کی؟ کیا میں نے کی؟ مجھے سوچنا ہے، آپ سب بھی سوچیں، اکیلے بیٹھیں، کچھ دیر اپنے زندگی پر غور کریں، کیا واقعی میں کس راستے میں چل رہا ہوں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میں کس مقام پر میں جانے کی کوشش کر رہا ہوں، میری منزل کیا ہے؟ میں تو چل رہا ہوں، رات ہو رہی ہے، دن ہو رہی ہے، میں ڈیوٹی کر رہا ہوں، میں سارے کام کاج کر رہی ہوں، یا اگر ہمارے ہاؤس وائفس ہیں وہ سوچیں ہاں میں نے بھی ساری ذمہ داری پوری کی ہے، میں نے بھی سارے گھر کے کام کیے، میں نے سارے بچوں کو پالے ہیں، میں نے سب کو کھانا دیا ہے، رزق دیا ہے، میں بھی سب کچھ کھا رہی ہوں، سب کچھ کر رہی ہوں، پھر اس کا رزلٹ کیا ہے میری بہن؟ اس کا رزلٹ کیا ہے میرے بھائی؟ ضرور سوچیں، غور کریں کہ میری منزل کہاں ہے؟ میں تو سفر کر رہا ہوں، میں تو ہر روز تھک رہا ہوں، پھر بھی مجھے کچھ نہیں حاصل۔ کیا حاصل ہو رہا ہے؟ تسقى من عین آنیہ، یا اللہ، تسقى من عین آنیہ، وہاں پر کیا ہوگا؟ نہایت ہی گرم چشمے کا پانی جس کو ہمیں پلایا جائے گا، اتنا گرم پانی۔ سوچے تو صحیح، اگر آپ خود اگر ٹیسٹ کرنا چاہیں تو کر تو دیکھیں، کیا گرم پانی اپنے جسم پر جب گرے گا تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ آپ کو اور میرا کیا حال ہوگا؟ کیا ہوگا جس کے اوپر گرم پانی گرتا ہے؟ سمجھ نہ آئے تو ضرور ایک چھوٹا سا ایک گلاس میں گرم کھولتا ہوا پانی لیں اور اپنے اوپر ڈال کر دیکھیں کیا ہوگا ہمارے حال، ہمارے اسکن کا کیا حال ہوگا۔ یا اللہ، لیس لہم طعام الا من ضریع، وہاں پر کانٹے دار درختوں کے سوا کچھ کھانے کو نہیں ملے گا۔ ہم تو یہاں کھانے کے لیے کوالٹی، اچھی سے اچھی کوالٹی والا کھانا کھانا چاہتے ہیں، ہے نا؟ اچھے سے اچھی چیز کھاتے ہیں، ہے نا؟ اور وہاں پر نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم تو تھکے ہارے اللہ کے پاس جا رہے ہیں، دنیاوی محنت کر کے، دنیاوی محنت کر کے، تو پھر وہاں کیسا کھانا ملے گا؟ وہاں کانٹے دار، ایک دم تلخ، بد مزہ، ناپاک ترین کھانا ہوگا۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے نہ بھوک مٹے گی، نہ ہی پیاس مٹے گی۔ بھوک کا مطلب دیکھیں، اگر ہم اس دنیا میں ہیں، اگر ہم اتنا لائف میں بزی ہو گئے، اگر ہم چاہیں کبھی تو ہم کیا کرتے ہیں؟ برگر، پیزا وغیرہ لے لیتے ہیں، ہے نا؟ لیکن وہ ہاں ہو سکتا ہے وہ تو ہمیں انہیلدی ہے، وہ تو ہمارے کھانے میں کوئی فائدہ تو نہیں دے گا، لیکن بھوک تو کم سے کم وقتیہ طور پر مٹا ہی دیتا ہے، بھوک مٹ جاتی ہے نا؟ بھوک تو مٹ جاتی ہے، لیکن یہ جو کھانا ہوگا جو دوزخیوں کو دے گا
वो ना भूख मिटाएगा ना प्यास। और वो एक जक़ूम का पेड़ होता है जिसकी दरख्त क्या होता है, वो जहन्नम के नीचे हिस्से में उसकी जड़ें होती हैं। जब उसका फल अपने जिस्म में जाता है तो अंतड़ियों को काट डालता है। या अल्लाह तो हमें हम सबको बचा ले, हम सबको हिदायत दे। ला युस्मिनु वला युगनी मिन जू, जो ना मोटा करेगा ना भूख मिटाएगा। तो अभी आप सोचे, अब हम तो कभी ये नहीं चाहेंगे कि हमें ये सब कुछ मिले, ठीक है ना, हमें ये सब कुछ मिलना है। आप सब चाहते हैं, मैं तो नहीं चाहती। मैं जानती हूँ आप सबके दिल में भी यही आ रहा होगा कि हाँ मुझे तो ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं करना, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो फिर हम किधर जाएं? इसके बरक्स यहाँ आ जाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमाते हैं, वजूही यौमइज़िन नाइमा, उस दिन कुछ चेहरे नेमतों में होंगे, बहुत ही दिन तरोताज़ा चेहरे वाले। जैसे आप देखिए ना, अब कोई अगर गरीब का बच्चा है, बेचारे को कभी खाने को मिलता है, कभी नहीं मिलता, कभी एक टाइम खा लेता है, कभी भूखा सो जाता है, उसका चेहरा कैसे होता है, एकदम से डल उतरा हुआ, है ना। वही आप किसी अमीर के खाते पीते घर के बच्चे को देखें, आप कैसे होता है उसका चेहरा, एकदम से तरोताज़ा, हशाश बशाश, हमेशा हंसता हुआ, खिलखिलाता हुआ, है ना। तो उस दिन भी ऐसे ही होगा, एकदम उस दिन चेहरे तरोताज़ा होंगे। अभी तक जो गुजरा था वो बदकारों का बयान था, जिनके पास अजाब का जिक्र हुआ। अब यहां से नेक लोगों का जिक्र है। इस दिन चेहरे ऐसे होंगे जिस पर खुशी और आसूदगी के आसार नजर आ रहे होंगे। वो अपने अमाल से बहुत खुश होंगे, वो अपने अमाल से बहुत खुश होंगे। क्या थे उनके अमाल? अल्लाह की रजा, हर वो अमल जिससे अल्लाह राज़ी हो जाए, हर एक मकसद, हर सोच में भी हमने अल्लाह के राज़ी रखा हो, है ना। हर एक अमल, चाहे आप जॉब भी कर रहे हो, लेकिन उस दौरान अगर नमाज का टाइम आ जाए तो उठकर नमाज अदा कर लें। क्यों, देखिए ना, अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं और जॉब भी उसी टाइम पर आ गई और आपने जॉब को ज़्यादा मायने दी, ज़्यादा वैल्यू आपने जॉब को समझा, नमाज को नहीं समझा, तो मेरे प्यारे भाई बहन, क्या अल्लाह ने ये जॉब आपको किसने दिलाई? अल्लाह ने ना। रिस्क आपको कौन देना है? अल्लाह ही तो देना है। और अल्लाह के खिलाफ जाकर आप जॉब करेंगे, अल्लाह के खिलाफ जाकर आप मीटिंग अटेंड करेंगे, अल्लाह के खिलाफ जाकर आप घर के काम काज करेंगे, तो क्या अल्लाह राजी हो गया? अगर अल्लाह नाराज हो जाए तो क्या आपकी जॉब चलेगी? क्या वो छूट नहीं जाएगी आपसे? आपने तो जॉब को बचाने के लिए अल्लाह की नमाज छोड़ी थी ना। सोचे जरूर, क्योंकि हम अल्लाह के खिलाफ जाकर हम कुछ नहीं कर सकते, हम ना कामयाब हो ही नहीं सकते, हमारे लिए कुछ बाकी बचा ही नहीं। अल्लाह इतना मेहरबान और रहमान है कि जो अल्लाह को माने ना माने, अल्लाह ताला रिस्क उसे देता ही है। तो जो गैर मुस्लिम है, जो अल्लाह को मानता भी नहीं, लेकिन फिर भी अल्लाह उसको रिस्क दे रहा है। अल्लाह ही की मिट्टी से वो अपने पूजा करने का सामान तैयार करता है, वो अपने लिए एक स्टैचू बनाता है। वो मिट्टी किसकी है? अल्लाह की है। उसने जो कलर वहां पर इस्तेमाल किए उस स्टैचू को बनाने में, उसके कलर किसके हैं? अल्लाह ही के हैं। तो अल्लाह कितना मेहरबान है कि अल्लाह ही की मिट्टी यूज कर रहा है, अल्लाह ही के कलर यूज कर रहा है, अल्लाह ही की जमीन पे बिल्डिंग बनाया हुआ है, और अल्लाह ही के सामने अल्लाह ही की बनाई हुई चीजों को लेकर वो एक नया इबादत करने के लिए एक माबूद बना चुका है। फिर भी अल्लाह उसको रिस्क देता है। तो सोचे तो जरूर कि ये रिस्क अगर अल्लाह के सामने अगर कोई मायने रखता होता तो क्या उसको अल्लाह ताला देता? क्या उन्हें बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देता? क्या उन्हें बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं वो अल्लाह को नहीं मानते, लेकिन फिर भी वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके पास करोड़ों का पैसा है। तो आप जानते हैं, आप एक मर्तबा सोचे तो सही, अगर अल्लाह के पास पैसा वैल्यूएबल होता, आपकी नौकरी वैल्यूएबल होती, तो क्या वो उनको पैसा देता? अल्लाह के पास वो कोई कीमत नहीं रखता, है ना। पास होती इस दुनिया की, तो जो अल्लाह को माबूद नहीं समझते उनको कुछ नहीं मिलता, लेकिन अल्लाह ने उनको सब कुछ दिया। तो इसका मतलब ये क्या हुआ
کہ اللہ کے پاس کی کوئی قیمتی چیز نہیں، یہ ساری چیزیں اللہ کے پاس کوئی ویلیبل نہیں. تو جو چیز آپ کے لیے کام کی ہی نہیں تو پھر اس کے لیے ہم اپنی آخرت کیوں خراب کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ سب نیڈس ہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ گھر کے کام کاج نہ کریں، آپ سے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ جاب نہ کریں، آپ کریں، لیکن یہ نیڈس ہیں. نیڈس کے لیے ہم اصل مقصد کو کیسے چھوڑ سکتے؟ آپ کو میں مثال کے طور پر سمجھاتی ہوں کہ اگر آپ دیکھیں کہ بچے کو آپ اسکول بھیج رہے ہیں، ٹھیک ہے، بچے کو آپ اسکول بھیج رہے ہیں اور وہاں پر اسٹڈی کے لیے آپ بھیج رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے اسکول بھیجنے کا؟ کہ آپ اس کو تعلیم دینا چاہتے ہیں، اس کو پڑھانا چاہتے ہیں، رائٹ؟ لیکن وہ بچہ اب اس کو جب پڑھانے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو شو، ساکس، یونیفارم، بیگ سب کچھ دے رہے ہیں، اچھے سے اسکول میں بھیج رہے ہیں. تو جب وہ پڑھنا ہے تو بک اور پینسل کے علاوہ، پین کے علاوہ شو، ساکس، یونیفارم کی کوئی ضرورت ہے؟ نہیں نا. لیکن پھر بھی آپ دیتے ہیں کیونکہ وہ نیڈ ہے اس کی. اب آپ یونیفارم کی زیادہ فکر کریں اور اسٹڈی کی فکر نہ کریں تو پھر وہ بچے کا رزلٹ تو فیل ہی ہوگا نا، وہ تو پاس نہیں ہو سکتا. تو ہمارا بھی تو ایسا ہی حال ہے. ہم زیادہ سے زیادہ نیڈس کی طرف، نیڈس ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے. کھانا پینا، جاب کرنا، گھر کے کام کاج کرنا، یہ سب ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے. اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا، ہمیں تو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ سب تو نیڈس ہے. کھائیں گے، جسم میں انرجی آئے گی تو اچھی عبادت کر سکیں گے آپ، ہے نا. جاب کریں گے، کچھ تھوڑا بہت پیسہ آئے گا تو آپ بچوں کے خرچ اٹھا سکیں گے. لیکن اس کے لیے عبادت کو چھوڑنا، یہ کیسا ہی ہے؟ یہ کون سی ہوشیاری ہے یا بیوقوفی ہے؟ ہمیں اللہ کی رضا کے لیے کرنا. فی جنت عالیہ، بلند اور بالا جنتوں میں ہوں گے. لا تسمعوا فیہا لاغیا، جہاں کوئی بےہودہ بات نہیں ہوگی. فیہا عین جاریہ، بہتا ہوا چشمہ ہوگا. فی سرور مرفوعہ، اونچے اونچے تخت ہوں گے. واکواب موضوعہ، وہاں بخورے رکھے ہوں گے اور پینے کے برتن رکھے ہوں گے. دیکھیں اکواب کیا ہے؟ یہ کپ سے ہے، بیسیکلی کپ ہے جو عربک میں، انگلش میں آتا ہے نا، ایک کپ پٹ ان پلیس، کپس پٹ ان پلیس، ٹھیک ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں. تو پینے کے برتن رکھے ہوں گے. نمارق مصفوفہ، اور ایک قطار میں تکیے لگے ہوں گے، کشنس ہوں گے. اہل جنت کا تذکرہ ہے جو جہنمیوں کے برعکس نہایت ہی آسودہ حال اور ہر قسم کی آسائشوں سے بہراور. وَذَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، مخملی مسند یعنی قالین بچھے ہوں گے. یا اللہ، کیا اب آپ بتائیں، اب آپ سوچیں کہ اب میں اس کے طرف جانا چاہوں یا اس کے طرف، ہے نا. ضرور اس کو آپ سوچیں کہ اب آپ کی چوائس کیا ہے. آپ دنیا کمائیں گے تو ادھر جائیں گے، اللہ کو راضی کریں گے تو ادھر جائیں گے. یہاں پر ہم اپنے آپ کو سوچیں کہ آپ یہاں پر رہنا چاہتے ہیں یا یہاں پر رہنا چاہتے ہیں. اللہ اتنا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے کام کریں. رزق کہیں نہیں جائے گا. میٹنگ اگر کینسل کر دیں کوئی ایشو نہیں. آپ کے دل میں شیطان وسوسے ڈال رہا ہے، دیکھیں میٹنگ آ رہی ہے، تم نماز چھوڑ دو. اگر تم میٹنگ میں اٹینڈ نہیں کرے گی تو جاب چلی جائے گی. نو میرے پیارے بھائی، میٹنگ کہیں نہیں جاتی. آپ ایک مرتبہ میٹنگ چھوڑیں، میری نماز کا ٹائم ہو گیا، دوسری مرتبہ چھوڑیں، دیکھیں تیسری مرتبہ وہ خود اس ٹائم پر میٹنگ نہیں رکھے گا. وہ خود سوچے گا کہ ہاں ان کو اس ٹائم پر نماز کا ٹائم ہے تو پھر ہمیں اس وقت میٹنگ نہیں رکھنی ہے. وہ رول بن جائے گا. لیکن آپ بنائے تو صحیح، آپ دیکھیں تو صحیح، آپ کی جاب کہیں نہیں جائے گی. ہاں، کیونکہ رزق تو اللہ رب العالمین دینے والا ہے اور اس کو ناراض کر کے آپ کہیں نہیں جا سکتے. آپ کو رزق مل ہی نہیں سکتا، نہ ہی اس رزق میں برکت ہوتی ہے. چلیں اس کے بعد ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. تو اللہ نے یہاں پر اپنی مخلوق کا جو یہاں پر اللہ نے دنیا میں بنائی ہے، کیف رفعت، آسمان کی طرف دیکھیں کہ وہ کیسا اوپر ہے، اور اونٹ کی طرف دیکھیں کہ وہ کتنا اچھا، کتنا بڑا ہے، کتنا طاقتور ہے. وہ 6 مہینے تک اپنے پانی کو اپنے جسم میں سٹور کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ ایک دم سے اپنا سر جھکائے آپ کے تابع ہوتا ہے نا. تو اس وقت عرب کو اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے کہا کہ دیکھو تو صحیح کہ اونٹ اتنا اچھا ہے، اتنا بڑا، اتنا طاقتور ہے، پھر بھی تمہارے تابع ہے. اور آسمان کی طرف دیکھو کہ وہ کتنا اونچا ہے، اوپر کتنی بلندی پر ہے، 500 سال کی مسافت پر
اور بغیر ستون کے کھڑا ہوا ہے، کوئی پلر کی ضرورت نہیں ہے اس کو، اور اس کے اندر نہ کوئی شگاف ہے، کوئی دڑک نہیں، وہاں پر ستاروں سے اللہ نے اس کو سجا دیا ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کی طرف دیکھو کہ اس کو کیسے گاڑ دیا ہے، زمین پر میخوں کی طرح گاڑ دیا گیا، وہ حرکت، تاکہ زمین حرکت نہ کرے، اگر پہاڑ نہ ہوتے تو زمین ادھر ادھر ڈولنے لگتی نا۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور پھر زمین کی طرف دیکھو کہ وہ کس طرح تمہارے لیے بچھائی گئی، ہموار کر کے، انسان کے رہنے کے قابل اللہ نے بنا دیا تاکہ تم چلو پھرو، اپنے لیے کام کاج کرو، اپنے لیے زندگی گزارنے کے سامان اکٹھے کرو۔ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، بس یہ آپ کے لیے نصیحت کیا کریں۔ اچھا جی، یہاں پر دیکھیں میں نے ادھر کی بھی بتا دیے ہیں، ادھر بھی بتا دیے ہیں کہ دیکھو ادھر جاؤ، تو آپ دیکھیں یہ ریڈ کلر سے میں نے اس کو لکھا بھی اسی لیے کہ یہ ایک دم سے ڈینجرس ہے نا۔ تو ہم ادھر جاتے ہیں تو ہمیں یہ سب کچھ ملے گا، ہم ادھر جائیں گے تو ہمیں یہ سب کچھ ملے گا، اب ہمیں چوائس کرنا ہے ادھر اور ادھر۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ دیکھو اونٹ کیسا ہے، پھر آسمان کو دیکھو وہ کیسے بغیر پلروں کے اوپر کھڑا ہوا ہے، پھر دیکھو کہ زمین کو آپ کے لیے ہم نے کیسے بچھا دیا، وہاں پر معدنیات آپ کے لیے، ترکاریاں، ہر چیز آپ کے کھانے کے لیے، ہر چیز جو ضرورت کی آپ کے لیے ہے وہ سب کچھ ہم نے دے دیا۔ پھر کہا، یہ سب کچھ کہنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ انہیں نصیحت کر دو، آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں، یعنی آپ کا کام کیا ہے؟ تبلیغ کرنا، دعوت دینا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ لست علیہم بمسیطر، یعنی آپ ان پر داروغہ نہیں، نگرانی نہیں کر سکتے آپ کسی پر کہ ہاں آپ نے، اب دیکھیں میں نے آپ سب کو بتا دیا ہے کہ دیکھیں آپ نماز کے وقت اگر میٹنگ وغیرہ آ رہی ہے تو اس کو کینسل کریں، اپنی نماز ادا کریں، کچھ بھی اگر ایشوز ہوں تب بھی اللہ کی مدد چاہیں، نفل نماز پڑھیں، پھر فرائض پڑھیں، پھر نماز کے علاوہ اور جتنے بھی اللہ کے احکام ہیں سب کچھ انشاءاللہ آپ سب کو معلوم بھی ہے، نہیں بھی معلوم تو ہم انشاءاللہ معلوم کریں گے، آئندہ ایک ایک سورت ایسی کر کے ہم پڑھتے جائیں گے، وہاں پر آپ کو سب کچھ معلوم ہوتا رہے گا انشاءاللہ، اور ساری دعائیں پڑھتے رہیں، لیکن دنیاوی کام کو اللہ کے سامنے ترجیح مت دیجیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اتنا ہم نے کہہ دیا۔ اب اس کے بعد اللہ رب العالمین کیا کہہ رہے ہیں؟ لست علیہم بمسیطر، تم ان پر داروغہ نہیں، بار بار ان کی نگرانی نہیں کریں گے۔ دیکھیں میں نے تم نے یہ کہا تھا نا کہ آپ نے کیوں نہیں کیے، ایسے ہم نہیں کہہ سکتے ہے نا۔ اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ان کے داروغہ نہیں، تم ان کو زیادہ نہیں، تمہارا کام ہے تبلیغ دینا، تمہیں ان تک بات پہنچانا، آپ کا بات کام ختم۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اس کے بعد جتنے بھی عالم ہوں گے، تبع تابعین، سب کا کام یہی ہے، ہم سب امتی ہیں، ہم سب کا کام یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اللہ کے کلام کے، ہم بھی دعوت تبلیغ کریں اور ہم بھی سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ بہترین انسان وہ ہے جو کلام پاک سیکھیں اور دوسروں کو سکھائے۔ تو ہمارا کام ہے تبلیغ کرنا، دعوت دینا، لوگوں تک بات پہنچا دینا، ٹھیک ہے؟ آپ سب بھی سیکھیں، آپ سب بھی سمجھیں، آپ بھی عمل کریں اور دوسروں کو سمجھا دیں، ہمارا کام بس یہاں تک کا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں الا من تولی وکفر، جو شخص اس کا انکار کرے گا، کفر کرے گا، فیعذبہ اللہ عذاب الاکبر، اللہ اس کو بہت بڑا عذاب دے گا، یعنی وہ ان کو کبھی ختم نہ ہونے والی دائمی عذاب میں رہے گا، جہنم میں رہے گا۔ انا الینا ایابہم، بے شک ہماری ہی طرف اس کو لوٹ کر آنا ہے۔ اب ہم اس وقت پوچھیں گے کیا تمہیں سمجھانے والا کوئی نہیں آیا تھا، کوئی تمہیں بتانے والا نہیں آیا تھا؟ ثم الینا حسابہم، پھر ہمارے ہی ذمہ ہے اس سے حساب لینا، ہے نا۔ تو مشہور یہ ہے کہ اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، یہ دعا کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور الحمدللہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حساب سے بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس میں داخل کرے، یا ہمارا حساب اللہ رب العالمین آسان کرے انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ ہمارے سورہ کی الحمدللہ یہاں پر مکمل ہو گئی۔ آپ سب کو اگر ان میری باتوں سے اگر کچھ برا لگا ہو تو معافی چاہتے ہوں، لیکن جو حقیقت ہے اس کو اپنے آپ کو یہاں پر جی کر دیکھیں، سوچیں کہ ہاں میں اس مقام پر ہوں، اپنے آپ کو سوچیں، ضرور میں اس کو یہاں پر میں یہ لکھ کر اتنی محنت کرنے کا میرا مقصد بس یہی ہے کہ ہم سب اس کو سوچیں کہ ہمیں کدھر جانا ہے، ادھر کے ادھر، ٹھیک ہے نا۔ تو ضرور کریں، میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی ہدایت دے، مجھے بھی ہدایت دے، آپ کو بھی ہدایت دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔